अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग पावर यूसुफ के साथ अमेरिका से, जिसमें पाकिस्तान के नामवर कॉलम्स नगार, दानिश्वर, कानून साज और सहाफत की बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं और आपके सवालात के जवाबात के साथ साथ अपना तज्जिया पेश करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तमाम देखने वालों को लाइव विद खावर यूसुफ में आपका मेज़बान खावर यूसुफ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज का प्रोग्राम जो है सैटरडे विद रेहाम खां, थोड़ी देर में वो हमारे साथ होंगी, बहुत सी बातें होंगी, बहुत से इश्यूज हैं। कोयटा का जलसा है, वहाँ पे सबसे पहले तो ये हम दरख्वास्त करेंगे कि अगर कैप्टन सफदर और मरीम नवाज अगर हमें सुन रही हैं तो वो कोयटा में कायदे आज़म की रेजिडेंसी में जाकर वोट को इज्जत दो का नारा भी ज़रूर लगाए। वहाँ पे जाके हमने बात करनी है जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया काजी फायज ईसा के मुतालिक, डिटेल आया। कुछ जो माहिरीन जो है उसको कहते हैं कि ये हुकूमती फतह हुई है, दूसरे साइड पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जमहूरियत की फतह हुई है। पर कफ ये सवाल रखेंगे सियासी तौर पे हम रेहाम खान के साथ को वो क्या इस पे समझती हैं, और बहुत से इशू हैं। कोई टाइम ज़ाया किए अहमद ज़ाया किए बगैर हम आपको लिए चलते हैं रेहाम खान के पास। और दूसरा ये है कि आप हमें डायरेक्ट जो है वो कॉल भी कर सकते हैं, रेहाम खान से डायरेक्ट आप सवाल कर सकते हैं, वो आपका जवाब देने के लिए तैयार होंगी। तो लिए चलते हैं आपको रेहाम खान के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खावर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, here we go again Saturday with रेहाम खान। जी जी। और आज मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास एक सैटरडे होता था, तो मैंने कहा बात यह है कि इंसान को जिंदगी में इतना सेल्फिश खुदगर्ज नहीं होना चाहिए कि अगर अपना कोई कंफर्ट हो या अपना कोई लेजर टाइम हो, अगर वो किसी बड़े मकसद के लिए, अगर वो लोगों के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए हो, तो आपको वो कुर्बानी देनी चाहिए। देनी अभी मुझे चाहिए। बुला और रहे थे कि बिल्कुल, तो हमें सबको ये देखें कि मैं सैटरडे को अपना आपके लिए टाइम इसलिए निकालती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि अवाम को हिस्सा डालने के लिए हौसला अफजाई की, इनकरेजमेंट की, मोटिवेशन की जरूरत है, और वो हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और हम दूसरी बात ये है कि मियाँ साहब का जो बयानिया है वोट को इज्जत दो, उसके साथ साथ हमें वो हजारों खानदान के मुतासरीन के लिए भी आवाज उठानी चाहिए जिन्हें बगैर वजह बताए ऐसे ही अगवा कर लिया जाता है, और तवील इंतजार में वालिदैन, बीवी, बच्चों की जुदाई हमेशा इनका मुकद्दर बन जाती है। आइन और कानून और सिविल बलादस्ती की जद्दोजहद में इसमें भी आप हमारा साथ दें। हम पिछले दिनों जब हम एक पूरा हफ्ता हो जाता तो बहुत से ऐसे पाकिस्तान के अंदर हर रोज कोई ना कोई एक नया इशू जो है वो जन्म देता है। तो बरकैफ इस हफ्ते का मेन जो था वो काजी ईसा का जो डिटेल्स फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने किया, और उसमें बहुत सी जो माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, वो इसको एक काजी ईसा की या जमहूरियत की या कानून की एक फतह करार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे कुछ कानूनदान दोस्त भी हैं, वो इसको कहते हैं कि ये हुकूमत की इसमें फतह हुई है। तो सियासी तौर पे आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगी, कैसे इसको करेंगी, क्या हुआ है, ये असल मामला है क्या है? खावर साहब, मैं तो कोई माहिर कानूनदान तो हूं नहीं, लेकिन मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि काजी फायज ईसा के खिलाफ एक सदारती रेफरेंस जारी किया गया है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जारी किया। और अगर कोई माहिर कानूनदान सुन रहे हैं तो हमको करेक्ट भी कर दें जो मैं समझती हूँ। और उसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी बदनीयती में। जी, बदनीयती तो उन्होंने ये भी कहा कि मैलिफाइड इंटेंशन जिसको कहते हैं कि बदनीयती पे मबनी है जी। अब अगेन, मैं माहिर कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन आप अगर मेरे खिलाफ कोई दावा करते हैं, कोई बात करते हैं, और कोई आम जज भी आपको कहेगी जी खावर साहब आपका ये जो रेफरेंस था बदनीयती पर मबनी था,
آپ جی جی صرف تنگ کرنا چاہتے تھے. اس کی نہ قانونی کوئی حیثیت ہے نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے. اور آپ کا اچھا اب آپ تو صدر بھی نہیں ہیں, پھر بھی آپ کی بےزتی ہو جائے گی. ہوں صدر کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ڈسکریشن ہے, ثواب دیدی اختیار ہوں ہے, ہوں وہ یہاں وہ بھی اپلائی نہیں ہوتا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشری اتنی کمزور نہ سمجھی جائے جی کہ اس کے اوپر اس طریقے سے آپ اگر تفصیلی آخری ایک بس صفحہ پڑھ لیجئے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے یہ ماہر قانون دان, ہمیں بھی سکھائے. میں نے تو جو پڑھا ہے انگریزی میں بھی پڑھا ہے جی, اردو میں بھی پڑھا ہے. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ پریزیڈنٹ کی اور پریزیڈنشل ریفرنس کی حکومت کی اس میں بہت زیادہ شرمندگی کا باعث ہوئے ہیں. یہ بالکل. بڑا شرمندگی کی باعث ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو سنپ کیا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے آپ کو اگر یہ سنپ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے, تھینک یو سر, اگر اس کو آپ کو سنپ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کیا ایک تو غلط کیا. آپ کو obviously آپ کو سپریم کورٹ اگر کوئی چیز تھروئنگ اٹ آؤٹ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیل ہو گئے نا. تو اس کا جی جی مطلب ہے کہ جو بھی آپ کے ماہر قانون دان ہیں جو یہ بنا رہے ہیں وہ تو آپ کو غلط لیگل ایڈوائس دی. دوسری بات یہ کہ فار این امبیرسمنٹ پوائنٹ آف ویو کہ پہلے ہی کوئی حکومت کچھ نہیں کر رہی, پہلے ہی صدر صاحب کچھ نہیں کر رہے, ایک بیزتی کا. تو مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ بہت بیزتی ہوئی ہے. اٹس اے ہیوج سیٹ بیک فار دا گورنمنٹ. گورنمنٹ. لیکن چونکہ دیکھیں یہ گورنمنٹ ہے نہیں تو یہ سیٹ بیک ملک کے لیے نا کہ نہ حق آپ جوڈیشری کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے آدمی کیا ہیرو, جی آپ اس کا نام بدنام کرنے کی, ان کو پالیٹکس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی اور میں یہ سمجھتی ہوں میری نظر میں اگر کوئی چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا حقدار ہے تو وہ یہ شخص ہے. اور ہمارے بھاگ کھل گئے ہیں, ہوں ہماری قسمتیں جاگ اٹھی ہیں کہ ایک ہی سال میں ہمیں شوکت صدیقی صاحب, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے ملتے ہیں, اور پھر میاں نواز شریف بھی ایک ایسی سپیچ کر دیتے ہیں کہ اسی سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. پھر دوسری سپیچ کرتے ہیں, اس سے بالکل سکتے کی کیفیت ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اب کوئٹہ کے جلسے سے پہلے بوکھلاہٹ, گھبراہٹ اور خوف کا یہ سما ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ دو لوگوں کو بٹھا کے تسلیاں, اور وہ ایک آپ کیا کاؤنسلنگ سیشن اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ہوں جو بھی لوگ یہ وہم و گمان میں ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ حکومت کے حق میں بالکل بھی گیا. اور میں بہت خوش ہوں اس بات پہ, میں بہت مطمئن ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو میں بڑے عرصے سے فالو کر رہی تھی اور میرے دل میں غصہ تھا ہوں جس طریقے سے جس دن مسز قاضی فائز عیسیٰ کو میں نے دیکھا کہ وہ کیسے کورٹ گئی ہیں, آپ یقین کریں مجھے یا ذاتی طور پہ شرمندگی ہوئی اپنے پاکستانی ہونے پہ. میں نے کہا یہ دیکھیں میری ممانیاں بھی باہر کی ہیں, وائٹ ہے, میں نے ان کو بھی دیکھا ہے. ایک فورن اوریجن عورت آتی ہے پاکستان میں گھر بساتی ہے, وہ ہوں جس طریقے سے اکثر بیوروکریٹس کی بیویاں کرتی ہیں, ایماندار بیوروکریٹس کی بیویاں, ایماندار ججز کی بیویاں, ایماندار آرمی آفیسرز کی بیویاں, وہ جابز کرتی ہیں, ٹیچنگ کرتی ہیں, یہ بہت کامن ہے, ہم نے خود دیکھا ہے. اور وہ اپنا گھر چلاتی ہیں, وہ بالکل چیز جو کہ ہسبینڈ اپنی تنخواہ میں نہیں پرووائڈ کر سکتا, اور وہ عورت یہ کر رہی ہے. اور وہ اگر پاکستانی عورت ہوتی ہے, پاکستانی مرد ہوتی, تو اس کے پاس 16 سالہ پرانا ریکارڈ بھی نہ ہوتا. آپ کو پتا ہے ہم کتنے ڈس آرگنائز لوگ ہیں, اس نے وہ بھی نکال دیا. لیکن یہ شرم کا مقام ہے کہ صدیوں کے بعد آپ کے پاس ایک ایسا انسان آیا ہے جو نام کا قاضی, قول میں بھی قاضی, فعل میں بھی قاضی, اس کے اور باپ آپ کا اس کو کردار بہت ہے جی. اس آپ نے بالکل جی, میں یہی آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں نے اسٹڈی کیا لیکن میں خاموش تھی, جی کیونکہ دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو لوگ معصوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ہوں جو لوگ کوئی ناانصافی کرتے ہیں, ان کا جنت جہنم ان کے اسی دنیا میں دکھائی دیتا ہے. یہ نیچرل جسٹس ہے, یہ ہوں اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک بندہ شیروانی اوور سائز شیروانی میں بیٹھا ہوا ہے, ذلیل و خوار ہو رہا ہے, اور ایک بندہ 3 بار وزیر اعظم جب بنا تو اتنا تو پاپولر نہیں تھا جتنا نواز شریف آج پاپولر ہے. اور ہوں قاضی فائز عیسیٰ جس کو کوئی مطلب یہ پاپولر کیا ہے, پبلسٹی کی ہے ان کی, یعنی بچے کو پتا چل گیا ہے. اینڈ اٹس ویری ایڈمائربل کہ ہماری تاریخ میں ہمیں ایسے رول ماڈل مل رہے ہیں بالکل جو درست میں بات. سمجھتی تھی کہ پاکستان میں ناممکن سمجھا جاتا تھا.
تو الحمدللہ آئی تھنک کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ غلط فہمی ہے کہ اس کے بعد اب کچھ ہو جائے گا. آج آپ نے مریم نواز کا خلیج ٹائمز میں انٹرویو اگر پڑھا ہو، مجھے اتنی خوشی ہوئی ان کی ایک کوٹ پہ. انہوں نے کہا کہ یہ بات صرف پبلک کی نہیں ہے، پبلک میں صرف آگہی اور اویئرنیس نہیں آئی، ہم مجبور ہیں، پولیٹیکل پارٹیز مجبور ہو گئی ہیں، پبلک کی آگہی کی وجہ سے ہماری اپنی سیاست ایگزسٹ نہیں کرے گی اگر لیکن ہم اویئر نہ ہوئے. انہوں نے آپ کی بات سن لی. پچھلے پروگرام میں ہم کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کو زیادہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ نے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اور انہوں نے آپ کی بات سنی، اور جس بھی اخبار کا انٹرنیشنل کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں انہوں نے آج ادھر انٹرویو دیا. ہم پچھلے دنوں ایک صحافی کے ساتھ، صحافی تو ہم نہیں انہیں کہہ سکتے بلکہ جو بھی ہیں، وہ چودھری غلام حسین ان کا نام ہے، نیازی صاحب ان کے ساتھ انٹرویو کر رہے تھے، اور نیازی صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ لندن جا رہے ہیں اور نواز شریف کو خود لے کے اور آئیں گے واپس. کیا یہ خود کو این آر او دے کے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے جی، سیف ایگزٹ روٹ ہے. یہ تو وہ یہ ہے کہ نیازی صاحب یہاں آئیں گے، اور میاں صاحب کا تو انتظار، وہ کہہ رہے ہیں میں خود لے کے آؤں گا، 22 کروڑ عوام کہہ رہی ہے میاں نواز شریف کو واپس لے کے آؤ. نہیں، لیکن یہ الطاف یہ حسین عوامی کبھی تو پریشر لے ہے. نہیں لیتے. یہ دیکھیں، جو شخص اپنے بیٹوں کو دیکھیں، پہلے کہتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، پہلے کہتے تھے، مجھے پرائیویٹلی کہتے تھے کہ میں نہیں لے کے آ سکتا کیونکہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، یہ شریف برادران کی وجہ سے، تمہیں نہیں پتا. اب تو وزیر اعظم ہیں، اب لے آئے نا، اپنے بچوں کو لے آئے، اگر جا ٹیرین رہے ہیں وائٹ تو کو لے واپسی آئے، جی ٹیرین کو لے آئے. اب تو بادشاہ ہیں آپ لے آئے، اب کون کچھ کہے گا. اپنی جی بچی کو لے آئے. مجھے تو پرائیویٹلی کہتے تھے نا یہ شریف برادران کی وجہ سے میں نہیں لاتا، اب لے آئے. بالکل درست بات ہے. اور ساتھ میاں آتے نواز شریف کو جو لانے کی بات جو کر رہے ہیں وہ غیر قانونی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ اندھا قانون نہیں ہے، یہ بندروں کا بنانا ریپبلک نہیں ہے. کس بات پہ ڈیپورٹیشن، کس بات پہ، وہ صاف ان کو جواب دے چکے ہیں، اپنے کو شرمندہ کر رہے ہیں. بورس جانسن آپ کے دوست ہوں گے، بہت دوستی ہوگی آپ کی ان کے ساتھ، لیکن بورس جانسن قانون نہیں توڑ سکتا. جب بورس جانسن قانون توڑتا ہے تو اس کو پیش ہونا پڑتا ہے، ادھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. بالکل درست بات ہے. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اول تو کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہے پاکستان جانے سے. ایسا کوئی، میں تو سمجھتی ہوں کہ ان قریب، مطلب میں جتنی تیزی سے یہ مہم زور پکڑ رہی ہے، میں نے آپ کو میں صرف مذاق میں اور طنز میں بات یہ نہیں کر رہی، آنیسٹلی اب مجھے لگ رہا ہے کہ جلدی جلدی ٹکٹس بک کرنی چاہیے. یہ 13 دسمبر سے پہلے کچھ لگ رہا ہے جو بات کی. اب آپ دیکھیں اس شخص کو، ان دونوں، قربانیاں میں ہوگی نے کچھ آپ کے سچی خیال میں؟ پوچھے، کوئی دیکھیں بات یہ قربانی؟ ہے کہ آج ایک انڈین نیوز پیپر نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ ہیڈ لائن ان کی یہ تھی کہ نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے چیف آف دی آرمی سٹاف کو کہیں عمران کی وکٹ گرانی نہ پڑے. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کرکٹ کی گیم میں ایک وکٹ گرانے سے گیم نہیں جیتی جاتی، ایک بیٹسمین ٹیم کو گئے. آؤٹ کرنے سے گیم نہیں جیتی جاتی. جی یہ پوری ٹیم اس کو آؤٹ کرنا ہوگا. پوری ٹیم کو آپ آؤٹ کریں گے. نواز شریف صاحب نے بڑا اچھا سکور کارڈ بنا کے چھوڑا ہے، اب آپ نے اس ٹیم کو آؤٹ کرنا ہے. اور وہ ٹیم جو ہے وہ خود آؤٹ ہونا چاہ رہی ہے، وہ ایک تو خود رن آؤٹ ہونا چاہ رہے ہیں، اور دوسری جو سائیڈ ہے، جو مین بیٹسمین تھا، تو وہ جو ویک بیٹسمین ہے وہ اس کو بھی اپنی بے وقوفی میں آؤٹ کرا رہا ہے. اب آپ دیکھیں جس انٹرویو کی آپ بات کریں، یقین کریں میرا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ میں انٹرویو دیکھ سکوں. 2 مجھے کلپس بھیجے گئے، میں نے رات کو بھی نہیں دیکھا، پھر میری منتیں کی میرے پی اے نے کہ میم یہ بڑا امپورٹنٹ کلپ ہے، یہ دیکھ لیں. ایک میں نے وہ کلپ دیکھا جس میں وہ ان ووٹرز کو اور ان 22 کروڑ عوام کو بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں کیا وقت ہے عوام کی. وہ عوام جو کہ ان کے جلسوں میں بھی آتی رہی ہے، وہ عوام جو کہ ووٹ ڈالتی ہے، وہ عوام جس کو انہوں نے روٹی نہیں دی ان کو ٹٹو کہہ رہے ہیں، اپنی اوقات دکھا رہے ہیں، اپنی تربیت دکھا رہے ہیں. مجھے افسوس ہوا کہ میں نے یہ دیکھا. دوسرا جو میں نے کلپ دیکھا